बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने इस चीज़ को बयान किया था कि जैसा कि जमहूर अहनाफ का मौक़िफ़ है कि खून और पीप जब निकल कर बह जाएं तो वो नाक़िज़ वज़ू हैं, इसी तरह हमने ये मसला भी बयान किया था कि जो कै मुँह बर होगी वो भी नाक़िज़ वज़ू होगी। इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह ने इसमें इख्तिलाफ़ किया था। वो कहते हैं कि गैर सबीलैन से जो कुछ भी निकलेगा वो नाक़िज़ वज़ू नहीं होगा। उनके दलाइल थे, फिर हमने भी अपने दलाइल पेश किए थे। फिर उसके बाद इमाम ज़ुफ़र का मौक़िफ़ था। इमाम ज़ुफ़र कहते थे कि क्या कलील हो या कसीर हो नाक़िज़ वज़ू है। इसी तरह खून वो बहे या ना बहे, थोड़ा हो या ज़्यादा, वो भी नाक़िज़ वज़ू है। इस पर जो दलाइल थे वो भी हमने बयान किए। फिर इमाम शाफ़ई और इमाम ज़ुफ़र का हमने जवाब भी दिया था। अब यहाँ से एक नया मसला जो है वो बयान किया जा रहा है। साहिब हिदाया इसको बयान करते हैं। पहले इसकी इबारत समात करें, आप देखें। वलौ क़ाअ मुतफ़र्रिक़न बिहैसु लौ जुमिआ यमलउल फ़मा फ़इंदा अबी यूसुफ़ा युअतबरु इत्तिहादुल मजलिसी व इंदा मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह युअतबरु इत्तिहादुस सबबी व हुवल गसियानु। यहाँ तक ये इबारत का अब मसला पहले समात करें। मसला ये है कि अगर कै मुतफ़र्रिक़ तौर पर आए, यानी कै थोड़ी थोड़ी आए, एक दम जो है वो मुँह भर ना हो बल्कि थोड़ी थोड़ी हो, और थोड़ी थोड़ी इतनी है कि अगर उसको जमा किया जाए तो वो मुँह भर हो जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर वो नाक़िज़ वज़ू हो जाएगी। लेकिन इसमें इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद का इस एतबार से इख्तिलाफ़ है। इमाम अबू यूसुफ़ कहते हैं कि उस थोड़ी थोड़ी कै में मजलिस के एक होने का एतबार किया जाएगा, यानी अगर एक ही मजलिस के अंदर कै थोड़ी थोड़ी हुई है तो अब उसको जमा करके देखा जाएगा कि ये मुँह बर बनती है या नहीं बनती। अगर मुँह बर बनती है तो वो नाक़िज़ वज़ू है। तो वो कहते हैं कि मजलिस के एक होने का एतबार किया जाएगा, जैसा कि बहुत सारे मसलों में मजलिस के एक होने का एतबार किया जाता है। जैसा कि सजदा तिलावत में कि अगर कोई आदमी एक ही आयत सजदा को एक मजलिस के अंदर 10 बार पढ़ेगा तो उस पर एक ही सजदा तिलावत लाजिम होगा। तो इत्तिहाद मजलिस का इमाम अबू यूसुफ़ एतबार करते हैं कि अगर एक मजलिस के अंदर मुतफ़र्रिक़ तौर पर थोड़ी थोड़ी कै आई है तो फिर उसको जमा करके देखा जाएगा, अगर मुँह भर है तो नाक़िज़ वज़ू है। जबकि इमाम मुहम्मद रहिमहुल्लाह इसके अंदर जो है वो इत्तिहाद सबब का एतबार करते हैं। वो कहते हैं कि सबब अगर एक हो कै का तो ऐसी सूरत के अंदर कै अगर थोड़ी थोड़ी हुई है तो फिर उसमें देखा जाएगा कि अगर ये मुँह भर बनती है तो वो नाक़िज़ वज़ू है। इत्तिहाद सबब से क्या मुराद लेते हैं? वो कहते हैं मतली, यानी अगर एक ही मतली से थोड़ी थोड़ी कै हुई है तो फिर वो जमा करके देखा जाएगा मुँह भर बनती है तो नाक़िज़ वज़ू है। अगर मतली यानी दिल का कच्चा होना, जैसे बाज़ुकात इंसान कोई चीज़ खा लेता है जिसकी वजह से इंसान का दिल जो है वो ख़राब होता है, तो कहते हैं कि अगर एक मतली हुई है, एक बार मतली हुई है तो उससे मुतफ़र्रिक़ तौर पर थोड़ी थोड़ी कै हुई है और इतनी है कि अगर उसको जमा किया जाए तो मुँह भर बन जाए तो नाक़िज़ वज़ू है। तो इमाम अबू यूसुफ़ मजलिस के एक होने का एतबार करते हैं मुतफ़र्रिक़ कै के अंदर, और इमाम मुहम्मद रहिमहुल्लाह ये एक सबब का एतबार करते है। बस यहाँ तक इतना यानी इख्तिलाफ़ रखते हैं। लेकिन मसला वही है कि अगर मुतफ़र्रिक़ तौर पर कै हो और इतनी हुई है कि वो मुँह भर बनती है तो वो नाक़िज़ वज़ू होगी। इमाम अबू यूसुफ़ मजलिस के एक होने का एतबार करते हैं और इमाम मुहम्मद रहिमहुल्लाह ये सबब के एक होने का एतबार करते हैं। अब इबारत समात करें। वलौ क़ाअ मुतफ़र्रिक़न, कहते हैं अगर किसी ने मुतफ़र्रिक़ तौर पर यानी थोड़ी थोड़ी कै की तो बिहैस इस हैसियत से कि लौ जुमिआ, अगर उस मुतफ़र्रिक़ कै को जमा किया जाए तो यमलउल फ़मा, तो वो मुँह भर हो जाए। यमलउल फ़मा वो मुँह को भर दे। फ़इंदा अबी यूसुफ़ रहिमहुल्लाह, तो इमाम अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह के नज़दीक युअतबरु इत्तिहादुल मजलिसी, एतबार किया जाएगा मजलिस के एक होने का। व इंदा मुहम्मदिन, और इमाम मुहम्मद रहिमहुल्लाह के नज़दीक युअतबरु इत्तिहादुस सबबी, एतबार किया जाएगा सबब के एक होने का। और सबब का एक होना वो क्या है? कहते हैं वह हुवल गसियानु, और वो मतली होना है, दिल का ख़राब होना है, कच्चा होना है। और फतवा भी इमाम मुहम्मद के कौल पर है।
یہاں تک ایک مسئلہ میں نے بیان آپ کے سامنے کر دیا. آگے ایک شریعت کا اصول جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں صاحب ہدایہ. وہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ ثم ما لا یکون حدثا لا یکون نجسا یروی ذلک عن ابی یوسف رحمہ اللہ. امام ابو یوسف سے یہ ایک اصول جو ہے وہ روایت کیا گیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جو چیز حدث نہیں ہوگی نا وہ ناپاک بھی نہیں ہوگی. جو چیز حدث نہیں ہے یعنی وہ چیز جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ ناپاک بھی نہیں ہوگی. جیسے اگر مطلب تھوڑا سا خون بالکل ظاہر ہوتا ہے، کسی جگہ سے جلد ہٹی، تھوڑا سا خون ظاہر ہوا اور وہ بہا نہیں ہے، اب جب تک وہ بہے گا نہیں تو وہ ناقض وضو نہیں ہے. تو ناقض وضو نہیں ہے یعنی حدث نہیں ہوا، تو حدث نہیں ہے تو وہ جو تھوڑا سا ایک آدھا قطرہ نکلا ہے تو وہ نجس بھی نہیں ہوگا. جی وہ ناپاک بھی نہیں ہے، وہ ناپاک بھی نہیں ہے. تو اس اصول کو صاحب ہدایہ نے بیان کیا. فرماتے ثم ما لا یکون حدثا، پھر وہ چیز لا یکون حدثا جو حدث نہیں ہے، لا یکون نجسا وہ ناپاک بھی نہیں ہوگی. یہ نجسا جو ہے وہ جیم کے کسرہ کے ساتھ اگر اس کو پڑھیں تو یہ صفت بنتا ہے، اور اگر اس کو نجسا پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ناپاک ہونا. تو یہاں نجسا اگر اس کو پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ناپاک. تو اصول یہ ہے کہ جو چیز حدث نہیں ہے وہ ناپاک بھی نہیں ہوگی. یروی ذالک، اس اصول کو روایت کیا گیا ہے ان ابی یوسف رحمہ اللہ. یہ اصول روایت کیا گیا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے. وہ صحیح ہو اور یہی صحیح ہے. وہ صحیح کہہ کر انہوں نے امام محمد رحمہ اللہ کے قول سے احتراز کیا ہے. امام محمد جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ وہ نجس ہوگا. بہرحال امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ ناپاک نہیں ہے. اس پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ناپاک کیوں نہیں ہے. کہتے ہیں اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ، اس لیے وہ ناپاک نہیں ہے. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ حُکْمًا، کہ حکمی طور پر وہ ناپاک نہیں ہے، یعنی شریعت نے اس کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں بیان کیا. حیث لم ینتقد بہ الطہارۃ، یہاں پر حیث جو ہے وہ علت کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ ناپاک ہونے کا حکم شریعت نے کیوں نہیں بیان کیا. کہتے ہیں اس وجہ سے کہ لم ینتقد بہ الطہارۃ، اس وجہ سے کہ اس سے طہارت نہیں ٹوٹتی. جب اس سے طہارت نہیں ٹوٹتی تو وہ حدث نہیں ہے، تو جب وہ حدث نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ ناپاک بھی نہیں ہوگا. یہاں تک یہ ایک انہوں نے شریعت کا اصول بیان کیا. آگے جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کریں کہ وَهَذَا إِذَا قَاءَ مِرَّةً أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً فَإِنْ قَاءَ بَلْغَمًا فَغَيْرُ نَاقِدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ نَاقِدٌ إِذَا قَاءَ مِلْءَ الْفَمِ. مسئلہ سماعت کریں. حاذا کا جو مشارون الیہ ہے، حاذا کا مشارون الیہ ہے کہ یہ حکم یعنی یہ حکم سے مراد وہ قے جو منہ بھر ہوگی وہ ناقض وضو ہے. جو کہ منہ بھر ہوگی وہ ناقض وضو ہے، جو کہ منہ بھر ہوگی وہ ناقض وضو ہے، وہ وضو کو توڑ دے گی. لیکن یہ کون سی قے ہوگی؟ تو اس بارے میں صاحب ہدایہ کہتے ہیں یہ وہ قے ہوگی کہ جو مرہ کی قے ہو. مرہ سے مراد ہے صفرا، پیلا پانی. ٹھیک ہے، انسان کے جسم کے اندر نا 4 اخلاط ہوتے ہیں، طبہ کہتے ہیں حکیم لوگ. جی 4 اخلاط ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہوتا ہے صفرا، دوسرا سودا، تیسرا بلغم اور چوتھا ہوتا ہے خون. اگر یہ ایک تناسب پر ہوں، ایک مناسب مقدار پر ہوں تو انسان کا جسم تندرست و توانا رہتا ہے. اگر ایک چیز کے اندر بھی تناسب میں جو ہے وہ زیادتی ہو جائے، بڑھ جائے، تو انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ خلط آ جاتا ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے. سمجھ آئیے بات؟ تو کہتے ہیں کہ جب یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ قے منہ بھر ہوگی تو وہ ناقض وضو ہوگی، یہ کون سی قے ہوگی؟ کہتے ہیں یہ قے ہوگی مرہ کی، صفرا کی، یا پھر کھانے کی، یا پانی کی. پینے کی نہیں، پانی کی. تو کہتے ہیں جب اس نے صفرا کی، پیلے پانی کی قے کی، یا اس نے جو ہے وہ کھانے کی قے کی، او ماءن یا پانی کی قے کی، اور وہ منہ بھر تھی تو وہ ناقض وضو ہو جائے گی. وہ کیا ہو جائے گی؟ لیکن اگر اس نے قے کی بلغم کی، کیا کی؟ بلغم کی قے کی، تو یہ ناقض وضو نہیں ہوگی.
طرفین کے نزدیک. طرفین سے مراد کون ہے بھلا؟ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ. یہ دونوں جب کسی مسئلے پر جمع ہوتے ہیں تو ان کو طرفین کہا جاتا ہے. جبکہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ بلغم کی قے بھی ناقض وضو ہوگی جبکہ یہ منہ بر ہو. جبکہ طرفین کہتے ہیں، طرفین کا موقف یہ ہے کہ بلغم کی قے اگرچہ منہ بر ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے. دونوں کے موقف آپ کو سمجھ آئے؟ یہ متن تھا. یہ فتویٰ جو ہے وہ طرفین کے قول پر ہوتا ہے. اب سنیں، کہتے ہیں وہذا، اور یہ حکم سے مراد یعنی قے جب منہ بر ہو، قے جب منہ بر ہو تو وہ ناقض وضو ہے. کون سی قے جب منہ بر ہو ناقض وضو ہے؟ کہتے ہیں اذا قا، جب اس نے قے کی مرتن صفرا کی، یہ میم کے کسرہ کے ساتھ ہے مرہ یعنی صفرا پیلا پن، اور اس کا اردو میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے پت. کیا؟ پت. جب اس نے پت کی قے کی، او طعامن یا کھانے کی قے کی، او ماءن یا پانی کی قے کی، تو ایسی صورت کے اندر اگر منہ بر ہے تو اس پر ہمارے سارے فقہا کا اتفاق ہے احناف کے کہ وہ ناقض وضو ہوگی. لیکن کہتے ہیں فَإِنْ قَاءَ بَلْغَمًا، اگر اس نے بلغم کی قے کی، فغیر ناقض، تو وہ ناقض وضو نہیں ہوگی. عند ابی حنیفہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اور امام محمد یعنی طرفین کے نزدیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف نے فرمایا ہے کہ ناقض، یہ بلغم کی قے بھی ناقض وضو ہوگی اذا قاء ملء الفم، جبکہ اس نے منہ بر کی ہو. منہ بر بلغم کی قے بھی آئے گی تو امام ابو یوسف کہتے ہیں اس سے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا. اب دیکھیں یہ جو بلغم کی قے جس میں اختلاف ہے، یہ کون سی بلغم کی قے؟ بلغم بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک بلغم ہوتی ہے جو سر سے اترتی ہے، اور ایک بلغم ہوتی ہے جو انسان کے معدے سے، پیٹ سے جو ہے وہ اوپر چڑھتی ہے. تو یہ جو اختلاف ہے، یہ اختلاف اس بلغم کے بارے میں ہے جو پیٹ سے جو ہے وہ منہ کی طرف چڑھی ہو، پیٹ سے منہ کی طرف چڑھی ہو، تو اس میں طرفین کہتے ہیں وہ ناقض وضو نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ امام ابو یوسف کہتے ہیں جو پیٹ سے چڑھ کر آئے گی نا بلغم اور منہ پر ہوئی تو وہ ناقض وضو ہوگی. اس کی کیا ہوگی؟ ناقض وضو ہوگی. اگر بلغم جو ہے وہ سر سے اترتی ہے، بعض اوقات انسان کے دماغ میں جو ہے وہ ریشہ بن جاتا ہے، بلغم بن جاتے ہو تو کھنکارتا ہے تو بلغم باہر آتی ہے. تو ایسی صورت کے اندر ہمارے سارے فقہا اس بات پر متفق ہیں، امام ابو یوسف بھی اور طرفین بھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر سر سے بلغم اترتی ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہوگی. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جو سر سے بلغم اترتی ہے وہ ناقض وضو نہیں، اس لیے کہ جو سر ہے نا، سر یہ نجاست کا محل نہیں ہے، یہ نجاست کا محل نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس پر فقہا ہمارے متفق ہیں کہ جو بلغم سر سے اترے گی وہ ناقض وضو نہیں ہوگی. اب دیکھیں عبارت سماعت کریں. امام ابو یوسف کا موقف میں نے آپ کو سمجھایا. وہ کہتے ہیں کہ وہ بلغم ناقض وضو ہوگی جبکہ منہ بر ہو، اور یہ اختلاف طرفین کا اور امام ابو یوسف کا کس چیز میں؟ کہتے ہیں والخلاف. اور یہ امام ابو یوسف اور طرفین جس مسئلے میں، یعنی یہ بلغم کی قے کے مسئلے میں جہاں پر مختلف ہوئے ہیں، یہ وہ قے فی المرتقی، ارتقا یرتقی، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر کی طرف چڑھنا. تو کہتے ہیں کہ یہ اختلاف اس بلغم کی قے کے بارے میں جو چڑھی ہو من الجوفی، پیٹ سے جو پیٹ سے چڑھی ہو، یہ اختلاف اس میں ہے. کہتے ہیں امن نازل من الراسی، بہرحال وہ بلغم جو اتری ہو من الراسی، سر سے، فغیر ناقض، تو وہ غیر ناقض ہے، وہ ناقض نہیں ہے بالاتفاق. طرفین کا بھی اتفاق ہے اور امام ابو یوسف کا بھی. کیوں بھائی؟ جو سر سے آئے وہ ناقض وضو نہیں، جو پیٹ سے آئے امام ابو یوسف کہتے ہیں ناقض وضو ہے. کہتے ہیں لأن الراس لیس بموضع النجاست، اس لیے کہ جو سر ہے وہ نجاست کا محل نہیں ہے. اب امام ابو یوسف اپنے موقف پر دلیل ہے امام ابو یوسف کی. امام ابو یوسف کا موقف یہ تھا کہ جو پیٹ سے بلغم چڑھتی ہے اور وہ منہ بر ہو جائے تو کیا ہو، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہوگی؟ ناقض وضو ہوگی. یہاں سے صاحب ہدایہ امام ابو یوسف کی دلیل کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ابی یوسفہ، امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ انہو ناجسن، کہ یہ جو پیٹ سے بلغم چڑھی ہے نا اور منہ بر ہے تو کہتے ہیں یہ ناپاک ہے. ہم نے کہا امام ابو یوسف کیسے ناپاک ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں بالمجاورتی، اس لیے کہ یہ ناپاکی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ناپاکی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ناپاکی کے ساتھ ملا ہوا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ پیٹ کے اندر ناپاکی ہوتی ہے،
نجاست ہوتی ہے تو یہ بلغم چونکہ پیٹ سے اوپر کی طرف چڑھی ہے تو یہ ناپاکی کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو ناپاکی کے ساتھ ملا ہوا ہونے کی وجہ سے گویا یہ بھی ناپاک ہے، یہ بھی نجس ہوئی، تو یہ اب یہ نجس ہے، اور نجاست کا جب خروج ہوتا ہے تو طہارت کا زوال ہوتا ہے، جب طہارت کا زوال ہوتا ہے تو ظاہر ہے وضو تو گیا، اب نیا وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ امام ابو یوسف کی دلیل ہے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں جو بلغم پیٹ سے اوپر کی طرف چڑھی ہے وہ ناپاک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناپاکی کے ساتھ رہی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جی۔ اب طرفین کی جو ہے وہ دلیل دے رہے ہیں۔ طرفین کا موقف کیا تھا؟ طرفین کہتے ہیں کہ جو بلغم کی قے ہوتی ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ کس کا موقف ہے؟ طرفین کا۔ طرفین کہتے ہیں کہ جو بلغم کی قے ہو اگرچہ منہ بر ہے، وہ کہتے ہیں وہ جو ہے ناقض وضو نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ دلیل کیا ہے؟ سنیے، یہ تو آپ ترجمے سے سمجھیں گے۔ وَلَهُمَا، اور طرفین کے لیے، طرفین کی دلیل کیا ہے کہ أَنَّهُ لَازِجٌ، طرفین کہتے ہیں یہ جو بلغم ہوتی ہے یہ لازیجن، یہ چکنی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، اور جس چیز میں چکناہٹ ہوتی ہے نا اس کے اندر کوئی شے داخل نہیں ہوتی، کہتے ہیں یہ چکنی ہوتی ہے۔ لازیجن کا معنی کیا ہے؟ چکنا ہونا۔ کہتے ہیں یہ چکنی ہوتی ہے، اس میں چکناہٹ پائی جاتی ہے۔ لا تتخللہ النجاست، اس میں نجاست داخل نہیں ہو سکتی، اس میں نجاست ہے داخل نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا ساتھ بھی تو لگ سکتی ہے نا بھئی، نجاست داخل تو اس میں نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہ پیٹ سے اوپر کی طرف چڑھی ہے تو یہ نجاست کے ساتھ تھی، تو نجاست اس کے ساتھ لگی ہوگی۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ صاحب ہدایہ دیتے ہیں کہ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ قَلِيلٌ، اور جو اس کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے نا، جو اس کے ساتھ نجاست متصل ہے، قلیل وہ کیا ہے؟ تھوڑی سی ہے، وہ تھوڑی ہے۔ اور وَالْقَلِيلُ فِي الْقَيْءِ غَيْرُ نَاقِدٍ، اور جو قے کے اندر تھوڑی ہو نا، تھوڑی نجاست ہو، مطلب تھوڑی قے آئے تو غیر ناقدین، وہ تو غیر ناقد ہوتی ہے، اس سے تو وضو ٹوٹتا نہیں، اس سے تو وضو اس سے نہیں وضو ٹوٹتا۔ تو جب اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تھوڑی قے سے، تو ایسی صورت میں طرفین کا موقف بالکل واضح ہے، ان کی دلیل بھی واضح ہے۔ طرفین نے کہا تھا کہ بلغم کی اگر قے کی ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ناپاک نجس نہیں ہے۔ یہ طرفین کا موقف اور ان کی دلیل۔ آگے مسئلہ ایک اور صاحب ہدایہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، یہ وَلَوْ قَاءَ دَمًا وَهُوَ عَلَقٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ مِلْءُ الْفَمِ، یہ ملء الفمی تک یہ متن ہے، یہاں پر اگرچہ اس کو انڈر لائن نہیں کیا گیا لیکن یہ متن ہے۔ مسئلہ کیا ہے جی؟ اب تک ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ اگر اس نے صفرا کی قے کی، پانی کی قے کی اور کھانے کی قے کی، پانی کی بھی قے ہوتی ہے، بندہ جو چیز کھاتا ہے ظاہر ہے وہی نکلتا ہے باہر، بعض اوقات بندہ نیرا پانی پیتا ہے، قے آتی ہے تو پانی باہر آتا ہے۔ تو اگر منہ بر قے تھی، منہ بر کی تعریف یہ ہے کہ جس کو بتکلف روکا جائے، یعنی ایسے نہ آسانی کے ساتھ نہیں رکتی جی، اگر روکنا چاہے تو بڑا تکلف کرنا پڑتا ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ منہ بر ہوتی ہے۔ تو پانی کی قے کی، کھانے کی قے کی، صفرا کی قے کی تو وہ ناقض وضو ہے۔ لیکن اگر وہ خون کی قے کرتا ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان کو خون کی جو ہے وہ قے ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ خون کی قے کرتا ہے، اب یہ خون کی قے بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ خون کی قے بھی کیا ہوتی ہے؟ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ جمع ہوا خون باہر نکلا ہے، اس کی قے کی ہے، اور ایک ہے کہ بالکل پتلا خون، لیکوڈ جو ہے وہ خون انسان کے اندر سے باہر آتا ہے۔ دو طرح کی خون کی قے ہوتی ہے، ایک یہ انسان قے کرتا ہے تو جمع ہوا خون جو ہے وہ باہر آتا ہے، جمے ہوئے خون کی وہ قے کرتا ہے، اور ایک ہے کہ وہ قے کرتا ہے تو لیکوڈ خون، پتلا سا خون جو ہے وہ باہر آتا ہے۔ تو ان دونوں میں یہ ہے کہ اگر اس نے جمے ہوئے خون کی قے کی، کیا کیا؟ جمے ہوئے خون کی قے کی، جمے ہوئے خون کی قے کی، تو اس میں بھی منہ بر کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر جمع ہوا خون باہر نکلتا ہے، قے کرتا ہے، تو اگر وہ منہ بر ہے تو وہ ناقض وضو ہوگا، منہ بر ہے تو وہ ناقض وضو ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ناقض وضو ہوگا۔ تو اس پہ تو سب کا سمجھ لے کہ اتفاق ہے۔ لیکن اگر وہ مایا خون کی قے کرتا ہے، لیکوڈ خون ہے بالکل، اس کی وہ قے کرتا ہے، تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اسی طرح ہے، یعنی اسی طرح کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر لیکوڈ خون، بالکل پتلا خون جو ہے وہ اس کی قے کرتا ہے، تو اس میں بھی منہ بر کی قید معتبر ہوگی، یہ لگائی جائے گی۔ جی سمجھ آئیے بات؟ پہلے اس کو امام محمد کے موقف تک دیکھیں اور ان کی دلیل بھی بیان کرتے ہیں۔ جی کہتے ہیں وَلَوْ قَاءَ، اگر اس نے قے کی، دمن خون کی، وَهُوَ عَلَقٌ، اور وہ کیا تھا؟ جمع ہوا خون تھا، تو يُعْتَبَرُ فِيهِ مِلْءُ الْفَمِ، تو اس میں بھی اعتبار کیا جائے گا منہ بھر کا، منہ بھر کا کیا کیا جائے گا؟ اعتبار کیا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ سَوْدَاءُ مُحْتَرِقَةٌ، اس لیے کہ وہ جلا ہوا خون ہے،
کالا سیاہ خون ہو جاتا ہے بندے کا جب وہ نکلتا ہے نا باہر, تو جلا ہوا خون ہے اس کی اس نے کیا کی ہے, تو اس میں بھی منہ بھر کا اعتبار کیا جائے, منہ بھر کی کیا ہوگی تو ناقض وضو ہے. کہتے ہیں وہ ان کان مائن, اگر اس نے مایا خون لکوڈ خون کی جو ہے وہ کیا کی, تو فقذالک عند محمد, تو یہ بھی اسی طرح امام محمد کے نزدیک, اسی طرح سے کیا مراد ہے, منہ بھر, منہ بھر کی قید لگاتے ہیں امام محمد کہ لکوڈ خون کی کرتا ہے تو پھر بھی منہ بھر ہے, منہ بھر ہوگی تو ناقض وضو ہے. اعتباراً بسائر انواعہ, وہ قیاس کرتے ہیں کہ کیا کی تمام اقسام پر, اعتباراً کا مطلب ہے قیاس کرنا, وہ قیاس کرتے ہیں بسائر انواعہ کی ضمیر کیا کی طرف راجع, کہ کیا کی تمام اقسام پر وہ قیاس کرتے ہیں کہ کیا کی تمام اقسام کے اندر ہم یہی قید لگاتے ہیں کہ وہ منہ بھر ہوگی تو ناقض وضو ہے. تو اس میں بھی جب وہ پتلے خون کی قید کر رہا ہے تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ منہ بھر کی قید شامل ہوگی. سمجھ آیا؟ آگے شیخین, جب امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ کسی مسئلے پر جمع ہوتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے, شیخین. کیا کہا جاتا ہے, شیخین. تو شیخین جو ہے وہ ان کا موقف کیا ہے, وَعِنْدَهُمَا, اور شیخین کے نزدیک یہ کہ ان سالہ بقوت نفسہ ہی, وہ کہتے ہیں کہ جو جس پتلے خون کی اس نے کیا کی ہے, ان سالہ اگر وہ بہے بقوت نفسہ ہی, خود بخود, یعنی خود بخود ہی وہ ایسی حالت میں ہے کہ خود بخود وہ بہنے کی حالت میں ہے, تو شیخین کہتے ہیں ینقض الوضوء, وضو کو وہ توڑ دے گا. وہ خون لکوڈ خون ہے, پتلا خون ہے جس کی اس نے کیا کی ہے, اور وہ ایسا خون ہے کہ وہ خود بخود بہہ سکتا ہے, خود بخود بہنے والا ہے, تو وہ کہتے ہیں ینقض الوضوء. یہ ناقض ینقض ناصر ینصر, اس کا مطلب ہوتا ہے توڑ دینا. کیا کرنا, توڑ دینا, تو وہ وضو کو توڑ دے گا. سمجھ آئیے بات. کہتے وہ ان کان قلیلا, شیخین کہتے اگرچہ وہ تھوڑا ہے, منہ بھر نہیں ہے, اگرچہ تھوڑا سا بھی خون اس نے باہر مطلب نکالا ہے, منہ بھر نہیں ہے, تھوڑا سا بھی نکالا ہے, اور خون ایسا ہے کہ وہ بذات خود بہنے والا ہے. جی, اور اس بات کو پہلے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بہنے والا جو خون ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے اور وہ وضو کو توڑ دیتا ہے. تو یہاں پر شیخین کہتے ہیں کہ اگر اس نے تھوڑے سے خون کی بھی کیا کی اور وہ خود بخود بہنے والا تھا, اگرچہ تھوڑا تھا, پھر بھی وہ وضو کو کیا کرے گا, وضو کو توڑ دے گا. جی کیوں, دلیل کیا ہے, لِأَنَّ سے صاحب ہدایہ اس دلیل کو بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں لِأَنَّ الْمِعْدَةَ لَيْسَتْ بِمَحَلِّ الدَّمِ, کیونکہ جو میدا ہے نا, میدا یہ خون کا محل نہیں ہے. اب ظاہر ہے اندر سے آیا ہے نا, یہ خون اندر سے باہر نکلا ہے, تو یہ میدے سے, پیٹ سے جو ہے وہ باہر خون آیا, تو ظاہر ہے میدا جو ہے یہ خون کا محل نہیں ہے, تو پھر یہ خون آیا, یہ کیوں آیا ہے, کہتے ہیں اس لیے ہو سکتے فَيَكُونُ مِن قُرْحَةٍ فِي الْجَوْفِ, تو یہ ہوگا کہ پیٹ کے اندر اس کے کوئی پھوڑا ہے. قرحہ اور قرحہ, قرحہ اور یعنی قاف کے دمہ کے ساتھ اور قا کے فتحہ, قاف کے فتح کے ساتھ پڑھنا, دونوں طرح اس کو درست ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پھوڑا, پرانا پھوڑا. تو کہتے ہیں اب یہ جو خون آیا ہے یہ میدے سے آیا ہے, اور میدا لیست بھی محل دمی, یہ تو خون کا محل نہیں ہے, خون کا محل نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا, فیکون من قرحۃ فی الجوف, ہو سکتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر کو پھوڑا پھوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ خون جو ہے وہ باہر آیا, کوئی زخم بن گیا ہے, زخم سے جو ہے وہ خون باہر آیا ہے, اور خون اس حالت میں, اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ بہنے والا ہے. تو جب وہ بہنے والا خون ہے تو ظاہر ہے وہ ناپاک ہے, وہ نجیس ہے. تو جب یہ ناپاک ہے, نجیس ہے, تو خروج نجاست سے زوال طہارت ہوتا ہے, طہارت اس کی زائل ہوگی, وضو اس کا ٹوٹ چکا ہے. تو یہ حضرت صاحب سمجھ لے کہ کیا کے حوالے سے پوری طرح تفصیلاً ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے کہ کیا منہ پر ہوگی تو وہ ناقض وضو ہوگی, پانی کی ہو, کھانے کی ہو, صفرا کی ہو. ٹھیک ہے. بلغم کی قے کے حوالے سے طرفین کا موقف بھی ہے, میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ طرفین کہتے ہیں بلغم کی قے ناقض وضو نہیں ہوگی. آگے رہ گیا تھا خون والا کہ اگر خون کی اس نے قے کی ہے تو خون کی بھی دو طرح ہے, اگر جمے ہوئے خون کی کرتا ہے تو منہ بر ہوگی تو ناقض وضو ہے, شیخین کے نزدیک بھی اور امام محمد کے نزدیک بھی. اور امام محمد لکوڈ خون میں اختلاف رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں پتلے خون کی اگر اس نے قے کی ہے تو اگر وہ منہ بر ہوگی تو ناقض وضو ہے. یہ قیاس کرتے ہیں بقیہ قے کی اقسام پر, جبکہ شیخین کہتے ہیں اگر اس نے پتلے خون کی قے کی ہے, تھوڑی سی بھی قے کی ہے, اور خون ایسا ہے کہ وہ بذات خود بہنے والا ہے, تو ایسی صورت کے اندر وہ ناقض وضو ہو جائے گا. یہ آج کا ہمارا سبق ہے, اس کو یاد کیجیے کہ کل نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ حاضری ہوگی.